अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाज़रीन, आलमी सतह पर पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है और पूरी दुनिया का मीडिया इसका भरपूर एतराफ़ भी कर रहा है, मगर हमारे दाखिली मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। सियासी गैर यकीनी बरकरार है और वंडर बॉय के आने की बातें भी हो रही हैं। पीटीआई एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयारी कर रही है। मईशत भी बदहाली का शिकार है, कर्जा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है और महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। आवाम की कुव्वत खरीद तकरीबन बिल्कुल खत्म हो चुकी और आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरा करना इम्तिहान बन चुका है। हुकूमत मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा रही है और हैरत की बात यह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल अपने अहदाफ और IMF के तखमीने से 100 अरब रुपए से ज्यादा लेवी आवाम की जेबों से निकाल ली है। और अब ये भी खबरें आ रही है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के सामने घुटने टेक दिए और उनका मार्जिन बढ़ाकर तकरीबन 10 रुपए फी लीटर कर दिया गया। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के हालात भी दिन ब दिन नाजुक होते जा रहे हैं। सिर्फ जुलाई के महीने में 112 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 250 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दी का ये बढ़ता हुआ ग्राफ कौमी सलामती के लिए एक वाज़े और बड़ा चैलेंज बन चुका है। हालिया दिनों में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल उठाया था कि नेशनल एक्शन प्लान के 12 निकात पर मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी थी और अब तक उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। लेकिन हैरत की बात यह है कि मशत और सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद सदर मुमलिकत ने गैर मामूली कारकर्दगी और अवामी खिदमत पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी सिविल अवार्ड्स देने का ऐलान किया है। इसी से मुतालिक सवाल ये है कि मुल्क की मौजूदा माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना क्या अवार्ड के हकदार हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज खान, फैसल हुसैन, खालिद कयूम, सलमान आबिद साहब। अयाज खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अयाज खान साहब, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी हम सब के सामने है। क्या इस कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड्स के हकदार हैं ये दोनों? एक तो दाद देनी पड़ेगी इस गवर्नमेंट को और इसके वज़ीर आज़म को, और ज़ाहिर है जो इस वक्त रूलिंग एलीट है पूरी, ये जो रिजीम है, कि ये पहली बार हमने देखा तारीख़ में कि अवार्ड्स अपने वज़ीरों को देने शुरू किए। भाई उनकी कारकर्दगी नहीं, जिम्मेदारी होती है कारकर्दगी दिखाना, और जो कारकर्दगी नहीं दिखाता उसको दरवाज़ा से बाहर निकाला जाता है कि भाई ये डोर है, चलो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बहरहाल इनको पता नहीं क्या इन वज़ीरों में नज़र आ रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। इससे पहले वो वज़ीर पानी और बिजली को मिला था, वज़ीर पेट्रोलियम को मिला था। मैं तो कहता हूं कि एक ही बार पूरी कैबिनेट को दे देना चाहिए, जो कोई एक नया अवार्ड बेशक इस मुल्क में इजाद कर लिया जाए, पूरी कैबिनेट को दे दिया जाए कि इससे ज़्यादा शानदार कारकर्दगी हो नहीं सकती। आपने जिक्र कर दिया उसका, मईशत का भी जिक्र कर दिया, अमन ओ अमान का भी जिक्र कर दिया। वैसे तो आपको पता है ना इसहाक डार साहब को मिल रहा है उसका अवार्ड मिल रहा है, तो गालिबन नकवी साहब, और अगर उन दोनों को साथ रखा जाए तो इसहाक डार साहब बज़ाहिर वज़ीर खारजा है, लेकिन वजारत खारजा के अमूर नकवी साहब अंजाम दे रहे हैं। ज़ाहिर है जब वो ईरान अमरीका जंग के हवाले से अभी रिसेंटली फिर एक वो दौरा करके आए ईरान का, तो वजारत खारजा का इससे बेहतर तो काम हो नहीं सकता। बाकी उन्होंने बतौर वज़ीर दाखिला बेशुमार सड़कें बना दी हैं, फ्लाईओवर्स बना दिए हैं, अंडरपासेस बना दिए हैं। अगर ये कारकर्दगी है तो बहुत अच्छी है, इस पे तो मेरे ख्याल कोई। और सिक्योरिटी साहब जी, सिक्योरिटी 5-7 अवार्ड मिल जाने। सिक्योरिटी कौन पूछता है, वो तो दहशतगर्द कर रहे हैं ना काम, उसमें वज़ीर दाखिला साहब का क्या कसूर है। वो दहशतगर्द आते हैं, आके वो धमाके कर जाते हैं, अमन ओ अमान की सूरत हाल खराब कर देते हैं। यहाँ खवातीन रेड लाइन है हमारी वज़ीर आला की, और खवातीन के साथ जो वाक़यात हुए हैं वो पुलिस शाम को 6 बजे के बाद वो जा नहीं सकती, थानों के अंदर जो हुए हैं वो आपके सामने है। और फिर इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब ने, आपको पता ना, एक बहुत बड़ा काम किया है। नजराने ऑनलाइन दे सकेंगी आप आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई छोटा कारनामा है यार, आप लोग पता नहीं क्यों मजाक समझते हैं। और वो जो वज़ीर ख़जाना साहब है वो कहते हैं कि कहते नहीं थकते कि देखें हमने मईशत कितनी मजबूत कर दी, बस अब हमने इस्तेकाम की तरफ बढ़ना है। और मेरे कायद भी आज ये फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया। वो अपनी कारकर्दगी बताना नहीं भूलते हमेशा कि 100 रुपए का डॉलर था जितनी देर मैं इक़्तिदार में रहा,
تو کیا انہیں واپس لے آئیں پھر ہی ڈالر آئے گا نیچے؟ قائد کو تو واپس آنا بنتا ہے نا. قائد دیکھیں نا, قائد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفین کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی, سیاسی مخالفین کے ساتھ ان کا رویہ بڑا شاندار ہوتا ہے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کرم کر دیا, ہم یہ جیت گئے, اور جہاں ہار گئے وہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہم لوگ کیوں ہار گئے, اس کا بڑا ضروری ہے وہ. اور وہ اپنی بیٹی میری وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے تھے, بیٹی تو خیر بعد میں ہے نا, ان سے کہہ رہے تھے کہ تم 1-2 ہسپتال آزاد کشمیر میں بھی بناؤ. اب حالت یہ ہے کہ آج میری ایک کولیگ کہہ رہی تھی کہ ان کے ماموں کو سیویئر کنڈیشن ہے, اور ظاہر ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال میں, بہت مہنگے ہسپتال میں ہے. 4 دن سے وہ ایک سرکاری ہسپتال میں کوشش کر رہے ہیں بیڈ مل جائے. اس شہر لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر, یہاں بیڈز نہیں ہیں مریضوں کے لیے ہسپتالوں میں, اور وہ کہہ رہے ہیں 1-2 ہسپتال آپ آزاد کشمیر کو دے دیں. بھائی بالکل دیں, مجھے کیا اعتراض ہے اس پہ, لیکن پہلے اپنے ہسپتالوں کی کیپیسٹی تو بڑھا لیں. وہاں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, صحیح یہ حالت ہے. اور وینٹیلیٹرز نہ ہوں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کچھ مریضوں کو اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اتنی شاندار کارکردگی ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری حکومت کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ایوارڈ دینے چاہیے, کچھ اور نہ سمجھیے گا. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے, خالد قیوم صاحب کیا کہیں گے اس حکومت کے اس اقدام کے اوپر؟ وہ پنجابی کا ایک محاورہ آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ انا ونڈے ریوڑیاں پونپوں اپنے انو, کیا یہی سب کچھ نہیں ہو رہا؟ دیکھیے اعزازات کا مقصد جو ہے وہ قومی, عالمی, سماجی اور پیشہ ورانہ جو مہارت ہے اور امور ہے ان کے اطراف میں جو ہے ان کا اعزازات دینے کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ کوئی سیاسی بنیادوں پر اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں دیکھیے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ جو وزراء ہیں اور کابینہ ہیں ان کو اگر آپ اعزازات اس طرح کے دیں گے تو اس پر اعتراضات سامنے آ سکتے ہیں. اور اگر حکومت ڈیلیور کرتی ہے تو پھر یہ تصور کیا جائے گا کہ پوری کابینہ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے, اور اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پر جو ہے اب وہ چھوڑ دینا چاہیے. اور اس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ اعزازات جو ہیں وہ میرٹ پر بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں اور لابنگ کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. خاص طور پر جو سیاست کے اندر لوگ ہیں ان کو جو اعزازات دیے جاتے ہیں, اور جو صحافت کے اندر لوگ ہیں ان کو جو اعزازات دیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلچر کے شعبے کے اندر بھی کچھ اعزازات جو ہیں وہاں پر لابنگ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. لیکن مجموعی طور پر عام لوگوں کی بھی رائے یہی ہوتی ہے کہ یہ میرٹ پر ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ اس حکومت کی بات نہیں, کسی حکومت کے دور میں بھی, ماضی کی تمام حکومتوں کے ادوار میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اعزازات ہیں, یہ صدارتی جو ایوارڈ ہیں, ان میں جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ نمایاں رہی ہے, اور سیاسی بنیادوں پر اور لابنگ کی بنیاد پر اور حکومتوں کی قربت کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کے اعزازات جو ہیں وہ ملتے رہے. اور دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو ماضی میں جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ پر جو اعتراضات آئے وہ ہمارے جو توانائی کے وزیر ہیں سردار اویس لغاری, جب ان کو اعزاز سے نوازا گیا تو اس پر سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا. ان پر سوالات اٹھائے گئے کہ آیا یہ جو توانائی کا شعبہ ہے, بجلی کا شعبہ ہے, اس میں کچھ صارفین کو کتنا بڑا انہوں نے کو ریلیف دے دیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ان کو اعزاز دیا جا رہا ہے, یا پھر ہمارے جو سرکولر ڈیٹ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت توانائی کے شعبے کے اندر, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ مہنگی بجلی جو ہے وہ صارفین تک پہنچ رہی ہے, اس میں کوئی بڑی کمی واقع ہوئی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو بھی ایوارڈ دینے پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تنقید آ رہی ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے جو معاشی اشاریے ہیں ان میں بہتری آئی ہے,
ان میں امپروومنٹ آئی ہے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سارا جو ہے وہ پچھلے مالی سال کے اختتام تک جو ہے وہ سب رہا ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور جو کراچی سٹاک مارکیٹ کا 100x شیئر ہے، معاشی اشاریہ تو بہتر ہے قاری صاحب، لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، آپ اور ہم اسی طرح میں اسی طرف آ رہا تھا، یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کوئی عوام کو کوئی نچلی سطح تک کوئی ریلیف ملا ہے، عوام پر اس کے ان معاشی اشاریوں کے بہتری کے کوئی اثرات عوام تک آئے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے دیکھیے کہ باقی جو وزراء کو اعزازات دینے کا معاملہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو پچھلی حکومت تھی ہماری وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہی اس میں وزیر اعظم تھے، تو اس حکومت کے دور میں ایک وزیر کو جو جن کا نام ہے مخدوم مرتضی محمود، جو سنتو پیداوار کے منسٹر تھے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے سے نکل رہی تھی، باہر آ رہی تھی، اور بڑا دباؤ تھا، ڈالر جو ہے اس کا جو ریٹ تھا اس میں ایک بہت بڑا جمپ آ چکا تھا، روپے کی قدر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر گر رہی تھی، اور اس کی بنیاد پر ہماری جو امپورٹ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا ایک جمپ آ رہا تھا، اور جس سے گھی کی جو ایڈیبل آئل ہے، خوردنی تیل ہے، اس کی امپورٹ جو ہے اب وہ انتہائی مشکل ہو چکی تھی، اور اتنا مہنگا ہو چکا تھا ڈالر کے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اگر ایڈیبل آئل جو امپورٹ ہو رہا تھا انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے، اس کی بنیاد پر گھی کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ متوقع تھا۔ تو وہ جو مرتضی محمود اس وقت کے وزیر تھے، وہ فوری طور پر ہنگامی طور پر انڈونیشیا پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے 2-3 روز کے اندر ہنگامی طور پر جو ہے وہاں پر ڈیل کی وہاں کی حکومت کے ساتھ، اور وہاں سے وہاں بیٹھ کر جو جہاز ہیں وہ اپنی موجودگی میں وہاں پاکستان کے لیے روانہ کیے، جس کی بنیاد پر گھی کی قیمتوں میں جو جمپ آ رہا تھا وہ رک گیا، جس کی بنیاد پر ان کو جو ہے پھر صدارتی ایوارڈ جو ہے ٹھیک ہے، مطلب صدارتی ایوارڈ دیا گیا، لیکن چلیں کو پیچھے تھوڑی بہت کارکردگی بھی سامنے ہو تو پھر ضرور دینے چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا فیصل صاحب کیا کہیں گے، وزراء کی سیلریز بھی بڑھی ہیں، اعزاز بھی مل رہا ہے، کیا ایسا پیمانہ ہے، حکومت کس طرح کارکردگی ماپ رہی ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ریلیف تو کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ایوارڈ کی تقسیم ہے یا جو حکومتی رویہ تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عام آدمی اور حکومت کے درمیان جو ہیں وہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں کہ جو عام آدمی بول رہا ہے، جو عام آدمی سوچ رہا ہے، وہاں تک حکومت کی رسائی ختم ہو چکی ہے، یعنی اتنا بڑا بیریئر ہو چکا ہے کہ اب حکومت کو یا تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، یا حکومت اور عوام کے درمیان اتنی زیادہ فاصلے ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کا جو چیخ ہے، جو اس کا شور ہے، اس کی جو آواز ہے، وہ حکومت کے ایوانوں تک جو ہے نہیں پہنچ پاتی، اس کی دروازوں کے جو تالے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اس کی دیواریں اتنی اونچی ہو چکی ہیں کہ ان تک وہ آواز حکمرانوں تک نہیں پہنچ پا رہی کہ اس وقت عام آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے معیشت کا اور امن و امان کا ایوارڈ دے کر جو ہے جو ایک مذاق کیا ہے، اچھا مذاق آپ نے کسی اور کا نہیں کیا، یہ مذاق آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے معاشی اعتبار سے جو ہے وہ ایک بدترین صورتحال کا شکار ہے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے پاکستان کی بہت دنیا بھر میں واہ 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 ہو رہی ہے، یہ واہ 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 جو ہے نا یہ عام آدمی کا پیٹ نہیں بھر رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جب صرف آپ واہ واہ پہ خوش ہونا شروع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حد تک جو ہے قصیدہ گوئی کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو صرف یہی واہ واہ ہی اچھی لگتی ہے، اور یہ ہو رہی ہے، اور ہم سب لوگ بھی واہ واہ کے ساتھ واہ اگر واہ کا سرمایہ جو ہے کاری ہے کسی تو نہ پھر کسی کچھ حد اچھا تک لگے، مصنوعی ہے نا واہ واہ، کیسے آ جائے گی؟ اس کا ہم سب بھی جو ہے وہ ایک حصے دار جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ ہمارا مقصد ان حکمرانوں کی پالیسیوں کو تقویت دینا، ان کی حمایت کرنا نہیں ہوتا۔ جہاں پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں پہ جو ہے ایز اے پاکستانی کے اس ملک کی محبت میں اور کئی جبر میں دونوں چیزوں کا ایک جو ہے اجزائے ترقی بھی سمجھ لیں، اس کو ملا کے جو ہے ہم بھی اس واہ واہ کا جو ہے وہ حصے دار جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس حد تک غافل ہو چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو یعنی کہ امن و امان کے اعتبار سے بہترین علاقے تھے، وہاں بھی تاریخ کی جو ہے
بدترین بدامنی شروع ہو چکی ہے. جہاں لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں امن و امان خراب ہو سکتا ہے, وہاں آپ کے رویے نے ان علاقوں کو بھی جو ہے وہ امن و امان کے اعتبار سے اتنا کر دیا ہے کہ وہاں لوگ جان نہیں چھوڑ دیا. بلوچستان کی جو صورتحال ہے, KPK کی جو صورتحال ہے, جو علاقے پرامن ہیں وہاں پہ جو لوگوں کا جو ذہنی انتشار ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے کسی خطرناک صورتحال کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے. ایسے ہی یہی اب انہی کے شعبوں کے لوگوں کو آپ ایوارڈ دے کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا عام آدمی سے. یہ جو اشرافیہ کا کلب ہے اس میں عام آدمی کا ایکسس ختم ہو چکا ہے. اب جو کہتے تھے نا کوئی حکمران عام آدمی کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, یہ مثال تھی. یہ موجودہ حکومت عملی طور پہ کر کے دکھا رہی ہے, اپنے عمل سے کر کے دکھا رہی ہے. عوام کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہے. نمک تو ہمیشہ سے جو ہے نا ہر دور میں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ چھڑکا ہی جاتا رہا ہے. یہ کچھ آگے کا ہی ہے نا یہ کام ہو گیا. یہ جو زندہ لاشیں ہیں اس سب کچھ جو ہے تعلق ہی نہیں رہا حکمرانوں کا سے. اور اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے, اس کا جو بنیادی سبب ہے, یہ فارم 47 ہے. جب آپ کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ میری دوبارہ اقتدار میں واپسی کا راستہ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا, میں دوبارہ اقتدار میں راستہ اس میں میری کارکردگی کاؤنٹ نہیں ہوتی, میں دوبارہ اگر میں الیکشن جیتنے جانا ہے تو مجھے عوام کے سامنے نہیں جانا, مجھے فارم 47 مینیج کرنا ہے, تو پھر یہ رزلٹ نکلتا ہے فارم 47 کا. یہ فارم 47 کی جو نتائج یہ قوم بھگتے گی, یہ جو ملک بھگتے گا, اس کا شاید ہمیں اور آپ کو اس وقت اندازہ بھی نہیں ہے. ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم ہے, ابھی ہمیں شاید اس سے زیادہ بہت کچھ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اچھا فیصل صاحب, آزاد کشمیر کے الیکشن بھی تو ہے نا, فارم 47 کی آپ بات کریں تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں کارکردگی کی بنیاد پر ہی نون لیگ کو ملے ہیں ووٹ. یہ بھی آپ نے بالکل حکمرانوں والی بات کی ہے اس ٹائم, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اس اشرافیہ کا حصہ ہیں. اللہ کرے کہ میں بھی کبھی یہ فیصل ایوارڈ لینا چاہ رہی ہیں صدارتی سمگائے اس نے کال کر دی. ان کا اس جملے میں ان کا ایوارڈ بنتا ہے, آپ کو ایوارڈ بنتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ الیکشن ایسا ہوا ہے تو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ہمیں بھی یہ کہنا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سلمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جو حالات چل رہے ہیں نا تو ہم ان کی مخالفت بھی اس وقت نہیں کر سکتے نا, مسئلہ بھی یہی ہے. اچھا سلمان صاحب کیا سمجھتے ہیں, عوام اور حکومت کے فاصلے بڑھے, اور اگر ایوارڈز کی بات کی جائے تو بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پر ایک جرنلسٹ سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں. کارکردگی کیا ہے ایسی وزراء کی جس کی بیس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ انعام انہیں ٹھیک مل رہا ہے؟ دیکھیے, جب جس ملک میں طاقتور طبقے کی حکمرانی ہوگی اور رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ رول آف لا سے ہٹ کے حکمرانی کے نظام کو چلا رہا ہوگا, تو ہمیں اس طرز کی اقربہ پروری اور جو سفارشی کلچر اور جو ایک پسند و ناپسند کی کلچر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور جیسے خالد قیوم نے کہا, یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے, ہمارے ہاں جنرلی رہا, لیکن اس حکومت نے تو بہت شاندار کارنامے انجام دے دیے نا, جو کہ ماضی کی حکومتوں نے شاید اس طرح سے انجام نہیں دیے تھے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ وفاقی کابینہ کو مل کر ایک مشترکہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ وزیر اعظم کو اور صدر کو ایک باقاعدہ صدارتی ایوارڈ جو ہے یہ کابینہ کی طرف سے دیا جائے گا, کیونکہ جب وزراء کی کارکردگی اتنی شاندار ہے تو یقینی طور پہ اس کے پیچھے وزیر اعظم بھی ہوں گے, اس کے پیچھے صدر بھی ہوں گے, تو ایک صدارتی ایوارڈ جو ہے وہ وزیر اعظم کا بھی بنتا ہے اور صدر کا بھی بنتا ہے ایک, اور پھر جو باقی وزراء رہ گئے ہیں ان کو بھی اگلے سال دے دیں گے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا, صوبائی حکومتیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی اس کھیل کے اندر. صوبائی حکومتیں بھی پھر اپنے اپنے وزراء کو ایوارڈ دینا شروع کر دیں گی, اور پھر صوبائی وزراء جو ہیں وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو ایوارڈ دینا شروع کر دیں گی. یعنی ایک ہم نے تماشا لگا دیا ہے حکمرانی کے نظام میں, اس کی شفافیت میں, اس کے احتسابی نظام کے اندر, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے لوگ خوش ہو جائیں گے. اچھا لوگ تو خوش نہیں ہو رہے, آپ نے رولنگ ایلیٹ کو نواز دیا, آپ جس مرضی بیوروکریٹ کو نواز دیں, آپ جس مرضی ججز کو نواز دیں, آپ جس مرضی صحافی کو نواز دیں, آپ جس مرضی مذہبی علماء کو نواز دیں, آپ جس مرضی ججز کو نواز دیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں, لوگوں کی رائے کیا ہے, لوگوں کی سوچ کیا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے, معیشت کے اندر کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, سیاست میں کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, سیکیورٹی پہ کیا کنٹریبیوشن ہے, دہشت گردی پہ کیا کنٹریبیوشن ہے,
آپ کی فورن پالیسی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، یعنی بہت سے سوالات جنریٹ ہوتے ہیں نا. تو جب آپ میرٹ پہ دیں گے تو لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں، مثلا بہت سے ایوارڈ میں نے دیکھے ہیں آج کی لسٹ میں جو شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے ناموں پہ کہہ سکتے ہیں وہ بڑے فنکار ہیں، ہمیں ان کی صلاحیتوں پہ کوئی جس میں کہتے ہیں دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے نوازنے کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایوارڈ کی بے توقیری ہو رہی ہے. اور یہ ایوارڈ کا جو معاملہ ہے اس کو ہم جس انداز سے ایک جسے کہتے ہیں متنازع بنا رہے ہیں، پہلے بھی بنتے رہے ہیں، لیکن اس بار تو کمال کر دیا نا. حکومت نے ایسا شاندار کھیل کھیلا ہے کہ جس پر لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اور ان کو ہنسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ جیسے شاید صدارتی ایوارڈ جو ہیں یہ وزراء کے لیے بنے تھے، یہ ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے نہیں بنے تھے، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے نہیں بنائے تھے جو مختلف فیلڈ میں پرفارم کرتے ہیں. کتنے استاد ہیں مجھے بتائیے جن کو ایوارڈ دیے گئے، جنہوں نے تحقیق میں، سائنس میں، ریسرچ کے اندر انہوں نے کوئی کارکردگی کی ہو، وہ آپ کو ایوارڈ نظر نہیں آئیں گے. آپ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس سارے سلسلے کو اگر آپ نے، اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ شعبہ جو ہے حکومت سے لے کے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت کے بس میں کی بات نہیں ہے. حکومت تو پھر ایسے ہی لوگوں کو دے گی ایوارڈ جیسے مل رہے ہیں، تو اس کو پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائز کریں گے تو شاید کوئی میرٹ باقی رہ جائے گا، ورنہ یہ سارا کا سارا میرٹ، یعنی آپ اندازہ لگائیں جو جتنا حکومت کے قریب ہے اور حکومت کے موقف کے قریب ہے اور ریاست کے موقف کے قریب ہے، ایوارڈ کا سب سے بڑا حقدار وہی ہے. ایسے ہی نہیں تو آپ کے ایک دوست کو نہیں ملا یار، اس پہ احتجاج تو کریں آپ. دیکھیں ہمارے اس دوست کو تو پچھلے کئی سالوں سے نہیں مل رہا، اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دوست جو ہے حکومت کی حمایت میں اتنا لکھ رہا ہے، اتنا بول رہا ہے، اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا ایاز خان صاحب. اور اگلے سال شاید پھر اس کو ایک امید لگا دی جائے کہ آپ کو اگلے سال ایوارڈ دے دیں گے، لیکن ہر سال وہ ایوارڈ تو ان کو ملتا نہیں ہے، لیکن وہ ہر سال اپنی نوکری پوری کرتے ہیں. چلے مین کا ہم تو وہ کر رہے ہیں. خیر ناظرین، عوام اور حکومت کے درمیان جو رابطے ہیں وہ بحال نہیں ہو رہے، عوام کی آواز جو ہے وہ حکومت تک پہنچ نہیں پا رہی، اور اس پر مزید بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے میر رضا کیس کے اوپر. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.